नमस्कार, आदाब नाजरीन। आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में पूरी टीम की तरफ से आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में पाकिस्तान में फिरका परस्ती और दहशतगर्दी को बढ़ावा देने की रियासती पॉलिसी के नतीजे में पैदाशुदा संगीन सूरत हाल के अलावा आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के कबायली इलाकों को तालिबान दहशतगर्दों के हवाले करने की मंसूबाबंदी के खिलाफ मकामी पश्तूनों में बेइत्मीनानी की लहर पर खुसूसी रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। शिद्दत पसंद तंजीम तहरीक लब्बैक के आगे फिर झुकने पर मजबूर हुए पाकिस्तानी हुक्मरान। पाकिस्तानी फौज की वजीरिस्तान में तालिबानी निजाम की मंसूबाबंदी पर सरापा एहतजाज पश्तून लीडरान। और फिरका परस्ती व दहशतगर्दी की पुश्तपनाही की पॉलिसी का खामियाजा भुगत रहा पूरा पाकिस्तान। सबसे पहले बात पाकिस्तान की फिरका परस्ती और दहशतगर्दी की पुश्तपनाही की रियासती पॉलिसी की, जिन्हें पाकिस्तानी इक्तदार पर काबिज आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतें सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती रहीं। लेकिन पाकिस्तान में रियासती सरपरस्ती में पली बढ़ी इंतहा पसंद और दहशतगर्द तंजीमें अब खुद अपने आकाओं को ही खुला चैलेंज कर रही हैं। ये सच्चाई शिद्दत पसंदाना तंजीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP पर हुकूमती पाबंदी के बाद पैदाशुदा बेकाबू हालात से बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी हैं। पाकिस्तान के बुनियाद परस्त मुआशरे में TLP पर पाबंदी को लेकर हुकूमत मुखालिफ लहर से घबराई इमरान खान की हुकूमत को एक बार फिर सुलह समझौते पर मजबूर होना पड़ा। TLP से बातचीत चल पड़ी है और पहला दौर काफी बेहतरी से मुकम्मल हुआ है। सहरी के बाद सुबह दूसरा राउंड होगा। उन्होंने गिरफ्तार जो बंदे ये हमारी बनाए थे पुलिस वाले 11 वो छोड़ दिए हैं और वो खुद भी TLP के लोग मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के अंदर चले गए हैं और पुलिस भी पीछे हट चुकी है। लाए उस बुत को इल्तिजा करके कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। आखिरकार ममनुआ शिद्दत पसंद तंजीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP पर पाबंदी लगाने वाली इमरान खान की हुकूमत खुसूसन विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद को सुलह समझौते पर मजबूर होना पड़ा। इसकी सबसे बड़ी वजह रही पाकिस्तानी मुआशरे में TLP पर पाबंदी को लेकर शिद्दत इख्तियार कर चुकी हुकूमत मुखालिफ लहर। यही वजह रही कि पाकिस्तान की ताजिर बिरादरी ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP की हिमायत में 19 अप्रैल को मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल तक की। वो उसको हम सपोर्ट करते हैं, जो गुस्ताख है उसके साथ नहीं हम रसूलुल्लाह के साथ हैं उनके बारे। लेकिन आवाम को तंग करना ये सही नहीं है। प्रोटेस्ट करें तो जहाँ की कहीं करें, हम आपके साथ जाएंगे, लेकिन कारोबार बंद कराना ये गलत है। पाकिस्तान में हालात उस वक्त बेहद संगीन सूरत इख्तियार कर गए जब पाकिस्तानी फौज के जवान भी बगावत करते हुए TLP की हिमायत में सड़कों पर उतर आए और वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हिमायत में सरेआम नारे बुलंद करते हुए इमरान खान की तानाशाही हुकूमत और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को होशमंदी और मुफाहमत से मसले को हल करने की नसीहत देते रहे। मैं तमाम के तमाम आशिकान रसूल को कहता हूँ कि मैदान अमल में आए और हम अपने चीफ ऑफ आर्मी कमर जावेद बाजवा साहब को ये अपील दरखास्त करते हैं कि सर आप मैदान अमल में आए और पाकिस्तान की सरहदों और पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के आप रहनुमा हैं, सरबराह हैं, जिम्मेदार हैं, तो ये आप इसको हल करें। तो अगर नहीं अमल में ये करेंगे तो फिर जो जितनी भी फोर्सें हैं, पाक रेंजर है, पाक FC है, पाक आर्मी है, जितनी पाक फौज है और पाक पंजाब है, पंजाब पुलिस है, तो ये सारे के सारे जितने भी इसमें नौजवान हैं, जितने भी
تو یہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اشکر رسول ہیں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کے گل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا ہے، تو یہ میدان عمل میں آئیں گے، اور میں اپیل کرتا ہوں میدان عمل میں آئیں۔ پاکستانی فوج ہی نہیں، وکلاء برادری کی جانب سے بھی ٹی ایل پی کے مطالبات کی حمایت کرتے ہوئے ریاستی ظلم و جبر کے خلاف آواز بلند کی گئی۔ اس کے بعد پاکستانی مدارس اور دیگر شدت پسند تنظیمیں بھی میدان جنگ میں اتر آئیں اور ان کے لیڈران ٹی ایل پی کے کارکنوں کے خلاف حکومتی کارروائی کے نتیجے میں پاکستان میں پیدا شدہ سنگین صورتحال کا موازنہ بدترین مارشل لاء سے کرتے رہے۔ میں جو بات اس وقت کر رہا ہوں، میں ایک بڑے ذمہ دار پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں اور ہم رابطہ کریں گے بھی، لیکن اس وقت انیشیل جو ایک رد عمل ہم دے رہے ہیں وہ اس وقت متحدہ مجلس عمل کا ہے، اور ایک مذہبی جماعت کے ناطے ایک دوسرے مذہبی جماعت کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس پر ہم اپنا رد عمل دیں۔ آخر کار ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدہ کرنے والے پاکستانی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور وزیر برائے مذہبی امور پی نور الحق قادری پارلیمنٹ میں اپوزیشن جماعتوں کے ارکان کی تنقید پر وجوہات دینے کی پرزور کوشش کرتے رہے، لیکن ٹی ایل پی کے کارکنوں کی جانب سے راولپنڈی میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کو اپنی رہائش گاہ کے گھیراؤ کی خبر ملنے پر اپنی تقریر بیچ میں ہی چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ اس پر پارلیمنٹ میں اپوزیشن جماعتوں کے شور شرابے پر اسپیکر اسد فیصل نے اجلاس ملتوی کر دیا۔ بہرحال شدت پسند تنظیم ٹی ایل پی کی حمایت میں لہر کے مد نظر فرانسیسی حکومت نے اپنے شہریوں کو پاکستان چھوڑنے کی ہدایات دے دی ہیں۔ پاکستان میں برسر اقتدار عمران خان حکومت اور ٹی ایل پی کے مابین دوبارہ ہوئے باہمی معاہدے اور اس کے خارجہ پالیسی پر اثرات کے بارے میں پاکستان رپورٹر کے اگلے شمارے میں تحقیقاتی رپورٹ دکھائیں گے۔ تاہم ناظرین، بہرحال آپ کو لے کر چلتے ہیں پاکستان کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان کے وانا شہر میں اور جائزہ لیتے ہیں جنوبی وزیرستان کے مقامی قبائلی پشتونوں میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے دہشت گردوں کے ساتھ گہرے گٹھ جوڑ کو لے کر بھڑکی غم و غصے کی لہر کا۔ یہ احتجاجی مناظر ہیں پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان کے۔ پاکستانی فوج کے گڑھ جنوبی وزیرستان کے وانا قصبے میں PTM یعنی پشتون تحفظ موومنٹ کی جانب سے منعقدہ ریلی میں امڑے عوامی سیلاب کے۔ PTM کے پارلیمانی لیڈر محسن داور نے اس احتجاجی ریلی میں ہزاروں پشتونوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی فوج کی جانب سے قبائلی علاقوں کو پھر سے طالبان دہشت گردوں کے حوالے کیے جانے کے تاناشاہی فرمان کی پرزور مخالفت کی۔ یہاں پر چند دن پہلے وانا میں ICFC نے احمد وزیر قبیلے کا ایک جرگہ بلایا اور انہوں نے یہ انسٹرکشن دی، مطالبہ نہیں، انہوں نے یہ انسٹرکشن دی کہ آپ لوگ علاقے اور اس پورے ریجن کا امن طالبان کے حوالے کریں اور آج کے بعد یہاں پر امن و امان قائم رکھنا یہ طالبان کی ریسپانسبلٹی ہوگی۔ جو پاکستانی فوج ضرب عضب اور رد الفساد نامی آپریشنز کے دکھاوے کے ذریعے طالبان، القاعدہ اور داعش کے دہشت گردوں کا صفایا کرنے کے دعوے کرتی رہی، دہشت گردی کے خلاف نام نہاد کارروائی کے ڈھونگ اور جھوٹے دعووں کے ذریعے امریکہ سمیت بین الاقوامی برادری سے جنگی ہتھیار اور مالی امداد حاصل کرتی رہی، اسی پاکستانی فوج کے عہدیداروں کی جانب سے قبائلی علاقوں میں پھر سے طالبانی نظام نافذ کرنے کی ناپاک کوششوں پر بین الاقوامی برادری سے سنگین نوٹس لینے کا مطالبہ کیا PTM کے پارلیمانی لیڈر محسن داور نے۔ میں اس دیش سے، پوری دنیا سے ایک سوال پوچھتا ہوں،
کہ دنیا کی کس مہذب معاشرے میں اس طرح کے عمل ہوتے ہیں. پوری دنیا کو یہ لوگ یہ بتانے پر سارے اپنے ریسورسز استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے اور ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں, ہمارے اتنے وسائل ضائع ہوئے ہیں. اور آج بھی جنوبی وزیرستان وانا میں IGSC یہاں کے قبائل کو کہتے ہیں کہ آپ نے امن و امان طالبان کے حوالے کرنا ہے. انتہائی افسوس اور شرم کا مقام ہے. پی ٹی ایم کے پارلیمانی لیڈر محسن داور نے کہا کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے پشتونوں کی اکثریت والے قبائلی علاقوں میں طالبان, القاعدہ اور اسلامک اسٹیٹ جیسے خونخوار دہشت گردوں کی پشت پناہی سوچی سمجھی منصوبہ بندی رہی ہے. اس منصوبہ بندی کا مقصد قبائلی علاقوں کے مقامی پشتونوں میں خوف و دہشت بڑھا کر ان کے قدرتی وسائل اور معدنیات پر جبرن قبضہ کرنا رہا ہے تاکہ آرمی اسٹیبلشمنٹ قبائلی علاقوں کے بیش قیمتی معدنیات بیرونی ملکوں کو فروخت کر کے اپنی تجوریاں بھر سکے. یہی وجہ ہے کہ پی ٹی ایم قبائلی علاقوں سے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی مکمل واپسی اور امن و امان کی ذمہ داری دہشت گردوں کی بجائے خیبر پختونخوا صوبے کی پولیس کے سپرد کیے جانے کا مطالبہ کر رہی ہے. امن قائم کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. یہ ادارے جو تنخواہیں لیتے ہیں یہ پولیس اگر خود نہیں کر سکتے, وہ جو ہمیں پتا ہے یہاں پر بار بار اس بات پر تفصیل بحث بھی ہوئی ہے کہ پاکستانی فوج FCI یا جتنے بھی ادارے ہیں یہ یہاں پر امن قائم کرنے نہیں, یہاں پر کاروبار قائم کرنے آئے ہیں. یہاں پر اقتصاد, یہ آپ کو یہاں پر اپنے جنگی اقتصاد کو دوام دینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اس اسٹیٹ سے کہ آپ لوگ مہربانی کر کے یہاں سے چلے جائیں اور یہ سارے اختیار پولیس کے حوالے کریں. یہ جو دہشت گردی ہے, یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. پی ٹی ایم یعنی پشتون تحفظ موومنٹ کے لیڈران کا سیاسی موقف اور پارٹی نعرہ رہا ہے. اسی نعرے کی وجہ سے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI پی ٹی ایم کے لیڈروں کو ملک دشمن قرار دے رہی ہے اور انہیں غداری کے جھوٹے الزامات میں پھنسا کر جیلوں میں اذیتیں دے رہی ہے. اس سچائی کی بدترین مثال ہے جنوبی وزیرستان سے پاکستانی پارلیمنٹ کے لیے منتخب رکن پی ٹی ایم کے سیاسی رہنما علی وزیر کو خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور سے دسمبر 2020 میں گرفتار کیا جانا اور انہیں دہشت گردی کے جھوٹے الزام میں پھنسا کر کراچی کی جیل میں ابھی تک قید رکھنا, کیونکہ پارلیمانی لیڈر علی وزیر جنوبی وزیرستان سمیت پاکستان کے قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کی پرزور مخالفت کرتے رہے. یہاں پر جو بھی معاہدہ ہوگا آپ نے وزیرستان کے مینڈیٹ کو اعتماد میں لینا ہوگا. یہ جو وزیرستان کا مینڈیٹ آج اس پنڈال میں جمع ہوا ہے, ان کو اعتماد میں لیے بغیر یہاں پر نہ فوج, نہ SC, نہ پولیس, نہ DC, نہ کمشنر, نہ وزیر اعلیٰ, نہ وزیر اعظم, نہ آرمی چیف, کوئی بھی کس طرح کا فیصلہ نہیں کر سکتا. یہاں پر اگر کوئی فیصلہ ہوگا تو یہ وزیرستان کی جو مینڈیٹ یہاں پر جمع ہوئی ہے فیصلہ یہ کریں گے, یا وہ جو وزیرستان کا مینڈیٹ کراچی کے جیل خانے میں قید ہے اس کو اعتماد میں لیے بغیر یہاں پر کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. اس سے پہلے پاکستانی پارلیمنٹ تک میں پی ٹی ایم کے لیڈر محسن داور جنوبی وزیرستان کے سیاسی رہنما علی وزیر کی گرفتاری اور قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں کے دوبارہ بڑھتے تربیتی کیمپوں کے خلاف چیخ و پکار کر چکے ہیں. لیکن پاکستانی پارلیمنٹ میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کالی کرتوتوں کے خلاف محسن داور کی فریاد کو انسنا کر دیا گیا. یہی وجہ رہی کہ پی ٹی ایم کے لیڈر محسن داور نے جنوبی وزیرستان میں ریلی سے افغانستان میں صدر اشرف غنی کی حکومت
اور امریکی انتظامیہ کو پاکستان کے دوہرے کردار سے آگاہ رہنے کا مشورہ دیا، کیونکہ ایک طرف پاکستانی فوج اور اس کے کٹ پتلی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت طالبان دہشت گردوں کے ساتھ امن مذاکرات کرانے کا ڈھونگ کر رہے ہیں، دوسری طرف پاکستان کے قبائلی علاقوں میں انہیں دوبارہ منظم کر کے افغانستان میں دہشت گردی اور قتل و غارت گری کو بڑھاوا دینے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے انتہا پسندی اور دہشت گردی کی پشت پناہی کی پالیسی کے خامیازے پر تحقیقاتی رپورٹ۔ بہرحال وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے معروف سماجی رہنما اور سینئر صحافی آئی اے رحمان کا انتقال ہو گیا۔ پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے لامثال خدمات کے سبب میگسیسے ایوارڈ سے نوازے گئے آئی اے رحمان کے انتقال کی وجہ عالمی وبا کورونا وائرس سے متاثر ہونا بتائی گئی۔ مرحوم آئی اے رحمان ہیومن رائٹس آف پاکستان کے تقریباً 20 برس تک ڈائریکٹر رہے اور پاکستان میں اقلیتی فرقوں کے ساتھ بڑھتی ظلم زیادتی کی حکومتی اندیکھی پر سخت تنقید کرتے رہے۔ آئی اے رحمان 1930 میں بھارت کی ہریانہ ریاست میں پیدا ہوئے تھے۔ آئی اے رحمان کے انتقال پر پاکستان کے سیاسی اور سماجی حلقوں کی جانب سے گہرا افسوس ظاہر کیا گیا۔ پاکستان میں پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور کی مقامی عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی رائے بند میں مقیم رہائش گاہ کے خلاف کارروائی کرنے سے صوبائی حکومت کو روک دیا۔ لاہور سیشن کورٹ نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خاندان سے رائے بند رہائش گاہ پر مالکانہ حق کے بارے میں تمام دستاویز پیش کرنے کے احکامات صادر کر دیے ہیں اور کورٹ کے حتمی فیصلے تک پنجاب صوبے میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی حکومت کو رائے بند رہائش گاہ کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنے کی ہدایات دی ہیں۔ پنجاب صوبائی حکومت کا موقف ہے کہ نواز شریف کی رائے بند رہائش گاہ سرکاری زمین پر بنائی گئی ہے، اس لیے پنجاب صوبائی حکومت اس زمین کو کبھی بھی اپنے قبضے میں لے سکتی ہے۔ پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان نے اپنی وفاقی کابینہ میں ایک بار پھر سے پھیر بدل کرتے ہوئے وزارت خزانہ کا قلمدان شوکت ترین کے حوالے کیا۔ پیشے سے بینکر رہے شوکت ترین اس سے پہلے بھی 2009-10 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سابقہ حکومت میں وفاقی وزیر رہے، لیکن بدعنوانی میں پھنسنے کی وجہ سے انہیں برطرف کر دیا گیا تھا۔ 2-2.5 سال کے دور حکومت میں وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے 4 وزیر خزانہ بدلنے پر پاکستان کی اپوزیشن پارٹیوں نے شدید سیاسی تنقید کی اور پاکستانی پارلیمنٹ میں ہر بار بجٹ پیش کرنے سے پہلے نیا وزیر خزانہ منتخب کیے جانے کو سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران خان کی نااہلی اور ناکامی کا نتیجہ بتایا۔ بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ میں سراپا احتجاج گورنمنٹ امپلائیز کے گرینڈ الائنس نے جزوی طور پر احتجاجی دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن بلوچستان حکومت کی جانب سے تمام سرکاری ملازمین کی ماہانہ تنخواہوں میں 25% اضافہ نہ کیے جانے پر عید کے بعد دوبارہ اپنا احتجاج تیز کرنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ بہرحال کوئٹہ میں گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کا دھرنا بلوچستان صوبائی حکومت کے ہائی کورٹ سے رجوع کرنے پر کیا گیا، کیونکہ بلوچستان ہائی کورٹ نے سرکاری ٹیچرز کو امتحانات کے دوران ڈیوٹی پر پہنچنے اور ایسا نہ کرنے پر نوکری سے برطرفی کے احکامات صادر کیے تھے۔ اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور کا، جو ممنوعہ تنظیم TLP یعنی تحریک لبیک پاکستان کا مضبوط قلعہ مانا جاتا ہے۔ لاہور شہر سے ہی تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ مولانا سعد حسین رضوی کو 12 اپریل کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد TLP پر پابندی لگا کر اس کی مرکزی مسجد کے خلاف حکومتی آپریشن کیا گیا۔ پاکستان میں لاشوں پر سیاست کے دستور کے چلتے اس خونی آپریشن کے نتیجے میں درجنوں انسانی جانیں چلی گئیں۔ گولہ باری، فائرنگ اور تشدد کے یہ ہولناک مناظر ہیں خود کو اسلامی جمہوریہ ملک کہلانے والے پاکستان کے۔
یہ انسانیت سوز مناظر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ پاکستانی حکمران شدت پسندی اور دہشت گردی کی جس آگ کو ہوا دیتے رہے، اس آگ میں آج پورا پاکستان دھو دھو کر جل رہا ہے۔ پاکستان میں توہین رسالت اور بلاسفہمی جیسے فرسودہ قوانین کی آڑ میں اقلیتی فرقوں کے خلاف ظلم و زیادتیوں کو جائز ٹھہرانے کے لیے تحریک لبیک پاکستان یعنی TLP نامی دہشت گرد تنظیم تو بنا دی، لیکن جب اسی TLP نے پاکستانی ریاست کی رٹ کو کھلا چیلنج کیا تو پاکستانی حکومت کو TLP پر پابندی لگا کر اس کے خلاف آپریشن کرنے کا فیصلہ لینا پڑا۔ بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہاں پر گولیاں چل رہی ہیں ہر طرف، اور ایک طوفان کا سا سما ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنے ہتے لوگ ہیں، وہ صرف وہاں پر بیٹھے ہیں۔ خان صاحب اگر آپ 126 دن بیٹھ سکتے ہیں پارلیمنٹ کے سامنے، اور مولانا فضل الرحمان کئی دن تک بیٹھ سکتے ہیں اسلام آباد میں، تو اگر یہ لوگ چند دن اور بیٹھ جائیں گے، ان سے گفتگو کر کے آپ ان کو اٹھا سکتے ہیں۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر، وہ کالا کالا یا رسول اللہ کی صدائیں ہیں، وہ اللہ کے ناموس رسالت کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگر وہ غلط بھی کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ یہ ایسا سلوک مت کریں۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور میں TLP کے سربراہ مولانا سعد حسین رضوی کی 12 اپریل کو گرفتاری کے بعد سے ہی جگہ جگہ احتجاجی مظاہروں اور دھرنوں کا سلسلہ مسلسل زور پکڑ رہا ہے، لیکن پاکستانی اقتدار پر قابض آرمی اسٹیبلشمنٹ کے کٹ پتلی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت TLP کے کارکنوں کے احتجاجی دھرنے ختم کرانے کے لیے تانا شاہی حربے اختیار کر رہی ہے، لہذا خونی تصادم کے نتیجے میں آئے روز درجنوں انسانی جانیں تلف ہوتی رہیں اور سینکڑوں افراد لہو لہان ہوتے رہے۔ یہ دکھائیں اس قوم کو، یہ ناموس رسالت کے شہید دکھائیں، بتائیں کہ یہ فراز کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یہاں پہ پاکستان کے اندر فراز کے کتے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ دکھائیں اسے، اس قوم کو دکھائیں، اس قوم کو دکھائیں۔ ان کے شیخ رشید جیسے شیطان کے گلے میں فراز کا کتا ہے، اور یہ پاکستانی، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹی وی جتنا آزاد ہے، آپ کو پتہ ہے اخبار جتنی آزاد ہے، ہاں، اور یہ جبر کر کے کہتے ہیں جناب صحافیوں کو، اینکروں کو کہ جناب ہماری بولی بولیں، ان کی کردار کشی کریں، لیکن ان کی کردار کشی کے باوجود الحمدللہ یہ نظریہ پہلے سے بڑا ہے، کم نہیں ہوا۔ سوشل میڈیا ان کو بند کرنا پڑا کیونکہ سوشل میڈیا پہ ان کی کتیا ہو گئی۔ میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ چلو مذہبی لوگ تو دین کی وجہ سے ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں، پاکستان کے جو لبرلز تھے انہوں نے بھی کہا یار یہ کیا زیادتی ہے کہ تم کرو تو سب کچھ جائز ہو جائے اور حضور کے غلام اگر آئے تو ناجائز ہو جائے۔ یہ دو میان ہے۔ ریاستی ظلم و جبر جب حدیں پار کر جاتا ہے تو انقلاب آنا لازمی ہے۔ اب یہی ہو رہا ہے۔ لاہور سمیت پاکستان کے مختلف شہروں میں تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کی لہو لہان لاشیں اور زخمیوں کی چیخ و پکار دیکھ کر احتجاجی مظاہرین کا کارواں لگاتار شدت اختیار کرتا رہا اور انتقامی جنون میں TLP کے کارکن بھی تشدد کا راستہ اختیار کرتے رہے۔ پولیس تھانوں پر دھاوا بول کر حفاظتی اہلکاروں کو یرغمال بناتے رہے اور سرکاری املاک کو تباہ و برباد کرتے رہے۔ کوئی مذاکرات کا عمل اس وقت نہ جاری ہے نہ میرے نوٹس میں ہے، اور بات جو ہے وہ مذاکرات کی ہم نے کافی 2-3 مہینے کہی لیکن وہ کسی نتیجہ نہیں نکلی۔ وہ ہر صورت میں اپنے ایجنڈے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو حکومت کو اپنی ریٹ قائم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ لیکن اس ملک کے حالات کے لیے، دنیا میں زندہ رہنے کے لیے بعض قدم ایسے اٹھانے پڑے، بادلے ناخواستہ ایسے قدم اٹھانا پڑے جو کہ ہم ذہنی طور پر تیار نہیں تھے، پابندی لگانی پڑی، اور کچھ ہمارے پولیس کے جوان بھی شہید ہوئے، کوئی ادھر سے بھی لوگ جاں بحق ہوئے۔ پاکستان میں عمران خان کی وفاقی حکومت
और पंजाब सूबाई हुकूमत की जानिब से TLP यानी तहरीक लब्बैक के कारकुनों के लाहौर के नवाकोट थाने पर हमले की तस्दीक तो की गई, लेकिन इसके साथ ही लाहौर की जेल में कैद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह मौलाना साद हुसैन रिजवी के दस्तखत शुदा एक खत को मीडिया पर शाया कराया गया। उर्दू में लिखे गए खत में साद हुसैन रिजवी ने TLP के कारकुनों से एहतजाजी धरना खत्म करने और पुलिस पर हमले न करने की हिदायत दी, मगर TLP के मरकजी दफ्तर की जानिब से खत को फर्जी करार देते हुए उसकी हिदायत मुस्तरद कर दी गई। साद रिजवी साहब ने अगर ये हुक्म दिया है तो आप उन्हें ले आएंगे, वो यहाँ पे आके रात फरमा देंगे, हम जनाब अपने घरों पर चले जाएंगे। बाकी सादा कागज में साइन लेके ऊपर तहरीफ करनी, अपनी मर्जी की बदमाशियां लिखनी, एक बात याद रखना, मैं जुबैर को भी इसका जवाब दे चुका हूं कि हिरासत में लिया गया बयान वो तो मुझे इमरान खान आप में करने के लिए दे दे, वो खुद कहेगा कि मैं राह का एजेंट हूं। आप जो मर्जी कहें, मैं उसको कहला दूंगा, कहेगा मैं न्याजी नहीं हूं जी, मैं न्याजी नहीं हूं, मैं फयाजी हूं। वो कुछ और कहना शुरू कर देगा। आप मुझे जनाब शेख रशीद साहब दे दे, वो कहेगा मैं शेख नहीं, मैं ब्यासी हूं। आप जबरन तशद्दुद से बयान लेने की बजाय हिम्मत है तो आइए हमारे साथ बात कीजिए। बहरहाल TLP यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लीडरों और सियासी कारकुनों ने इमरान खान हुकूमत के साथ हुए बाहमी मुआहदे की तमाम शर्तें पूरी न होने तक धरना खत्म करने से साफ इनकार कर दिया है। TLP के लीडरों का कहना है कि जब तक इमरान खान की हुकूमत बाहमी मुआहदे में शामिल पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीन आमेज कार्टून शाया करने वाले फ्रांस के साथ सिफारती ताल्लुकात खत्म नहीं करेगी और पाकिस्तान में मौजूद फ्रांसीसी सफीर को नहीं निकालेगी, तब तक TLP का एहतजाज जारी रहेगा। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा यही इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।